बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी चपकलिश के अंदर इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाना कि मुल्क का मफाद बिल्कुल पीछे रह जाए, ऐसा हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा और हाल में होते हुए देखा। पिछला एक साल पूरे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सियासत इस कदर इज़्तिराब का शिकार रही कि उसके अंदर कोई मामला तय होते हुए नज़र ही नहीं आया। पार्लियामेंट हुए मुअत्तल बन गई और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसी शख्सियत या कोई भी ऐसा इदारा नहीं रहा जो मिलकर बैठकर सालिसी का किरदार अदा कर सके। नवाबजादा नसरुल्लाह भी नहीं रहे और वो इस्टेब्लिशमेंट जो बिठा लिया करती थी वो भी नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात पिछले एक साल के अंदर इस कदर अबतर हो गए कि एक आम शहरी की, एक आम आदमी की ज़िंदगी बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुई और ऐसी सूरत हाल के अंदर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आना बंद हो गई। लेकिन कल से, परसों से हम लोगों को कुछ सियासत के अंदर एक ऐसी हलचल नज़र आ रही है जो कि बड़ी मुस्बत है और जो कि याद दिलाती है कि इन हालात में भी जहाँ नाउमीदी एक आम चीज़ बन जाए, वहाँ भी उम्मीद की किरण आ सकती है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने कोशिशें की और जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत की तरफ भी रुजू किया और रुजू करके ये कहा कि मिलकर बैठे। ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या गोल मेज़ कह लीजिए, उसके हवाले से भी बात कर दी गई। लेकिन मामला किस कदर और किस हद तक तय पाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुअम्मे से कम नहीं है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सिराज साहब, एक तो बड़े अरसे से ये इबहाम की कैफियत चल रही थी और उस टाइम पर पाकिस्तान की ये जमात जिसको आप लीड करते हैं, जमात इस्लामी, खामोश देख रही थी कि हो क्या रहा है या शायद मामलात हल हो जाएं। अदालत तक मामला गया, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर लिए, कोई सियासतदान सामने नहीं आ रहा था। ये एक साल का इंतज़ार क्यों सिराज साहब? अब क्या आपको लगा कि अब अगर इंटरवेंशन ना की जाए तो फिर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पैमाना है आम इंसान का सब्र का, वो भी लबरेज हो गया है और कोई जंग बर्पा भी नहीं है। लेकिन आटे के हुसूल के लिए जब 20 आदमी शहीद हो गए और जब जतुई जैसे गांव में ज़ोहरा आटे के उसूल के लिए घर से निकलती है और बच्चे उनके इंतज़ार में होते हैं, तो आटे की बजाय रश और भगदड़ की वजह से लोगों ने उनकी माँ को कीमा बनाया था अपने कदमों तले रोंद कर, और लोगों ने उनकी लाश को कपड़े में लपेट कर बच्चों के हवाले की। 12 इंसान कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में आटे के उसूल में मर गए और दूसरी तरफ सियासतदानों आपस में लड़ रहे हों, पार्लियामेंट हो, उसका इशू मौजू आवाम की बजाय वही सियासी मफादात हो, अदालत हो, वहाँ अवामी इश्यूज़ पर सुमोटो एक्शन लेने के बजाय वही सियासी मौज़ूआत हो, पार्टियों के मफादात हो। तो इन हालात में हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि कोई आगे बढ़े और मुल्क को बचाने, कौम को बचाने और सियासत और जमहूरियत के बचाने के लिए कुछ करे। तो ये काम मेरा भी नहीं है, हम सब का एक मुश्तरक काम है, इसलिए कि ये मुल्क न किसी जर्नेल का है, ना आर्मी चीफ का है, ना चीफ जस्टिस का है, न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का है, न सिर्फ इमरान खान साहब का है। ये मुल्क 23 करोड़ आवाम का है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा माहौल पैदा कर ले जिसमें सियासत और जमहूरियत भी हो और जिसमें लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने का कुछ सामान भी हो। लेकिन सिराजुल हक साहब, इसके अंदर आपको कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि दोनों अतराफ इतना ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है और इस डिस्ट्रस्ट को ख़त्म करना बड़ा नामुमकिनात के अंदर से लग रहा है। इसलिए क्योंकि अभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने बोल दिया है कि शहबाज शरीफ साहब तो तैयार हैं, इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। खान साहब की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि इंतखाबात पे बात होगी, जो भी बात होगी आइन के अंदर अंदर रहते हुए होगी। तो इतने डिस्ट्रस्ट के साथ, इतने ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेगा? इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंतहाई ख़तरनाक पोलराइजेशन है और इसको अगर एक हद पर हमने यानी नहीं रखा तो ये आगे जाकर किसी खाना जंगी और फसाद में तब्दील हो सकता है। ज़ाहिर है, हमारे सामने लीबिया, आप जानते हैं कितने खुशहाल लोग थे, वहाँ से तेल निकलता था, वहाँ से
ہیرے اور جواہرات ملتے تھے، کرنل قذافی کا ایک نام تھا، لیکن آپ نے دیکھا وہی لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہوا، شام خانہ جنگی کا شکار ہوا، عراق خانہ جنگی کا شکار ہوا، یمن خانہ جنگی کا شکار ہوا۔ تو پاکستان کے بارے میں تو دنیا منتظر ہے کہ کوئی ایسا لمحہ ہو کہ یہ ایٹمی پاکستان کا حشر بھی وہی، اس لیے اب کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی لیڈر ہم مل کر اپنے مسائل حل کریں، اور مسائل میں بہن سیاست اپنی، نظریات اپنے، منشور اپنا، پروگرام اپنا، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ ایک پرامن ماحول میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور اپنی تقدیر کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرے۔ لیکن ووٹ کب دے گی عوام؟ کیا 14 مئی کو دے گی؟ کیا 8 اکتوبر کو اکٹھے ہوں گے، یا اس سے بھی بعد میں ہوں گے؟ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی اندر خانے بات ہو رہی ہوگی یقیناً، کوئی حکومت نے آپ کو ہنٹ دیا ہوگا، کوئی خان صاحب نے ہنٹ دیا ہوگا، آپ کو انتخابات کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو دونوں سے ملا ہوں، دونوں کو ہم نے سنا ہے ان کی ٹیم کے ساتھ، تو یہ ایک دراگ تو ہے کہ حالات بہت خراب ہے۔ اس کا بھی احساس ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے اور قومی اسمبلی اور حکومت اور سیاسی جماعتیں ایک بند گلی میں ہیں، لیکن یہ خواہش تو موجود ہے کہ کس طرح ہم اس سے نکلیں۔ ظاہر ہے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ڈائلاگ کر لیں اور ایک ایسے الیکشن ڈیٹ پر اتفاق کر لے جو سب کو قابل قبول ہو۔ فرض کرے ایک صوبے میں ایک پارٹی کی خواہش پر الیکشن ہو بھی جائے تو کیا اس سے مسائل حل ہوں گے؟ اور اگر فرض کرے پی ڈی ایم کے مرضی کے مطابق اکتوبر کے بعد بھی الیکشن نہ ہو تو مسائل حل ہوں گے؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ریڈ لائن کو چھوڑ کر تھوڑا پیچھے ہٹے اور ایک ایسے مرکزی نقطے پر آ جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یعنی ہضم کرنے کے لیے بھی کوئی نوالا تو بنانا پڑتا ہے نا، اگر آپ نے نوالا نہیں بنالا تو وہی روٹی تو آپ پیٹ میں ڈال نہیں سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کامیابی بھی حاصل ہو تو اس کا الیکشن کے لیے ماحول بنانا یہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت تو ہے، ذمہ داری تو ہے۔ ماحول بنانے کے لیے خان صاحب تیار ہیں، اور ماحول بنانے کے لیے پی ڈی ایم تیار ہے سراج صاحب، یا نہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں آج آپ ہی کو بتاتا ہوں کہ اس کا خطرہ سب محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے خود ہی راستہ نہیں بنایا تو ممکن ہے ہمارے ہاتھ سے وقت بھی نکل جائے اور کھیل بھی ختم ہو جائے، تو شاید زیادہ وقت بھی نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے فیل کیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم بھی یہی چاہتے تھے، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم، اس لیے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی، اس کو نوٹیفائی کیا، میڈیا کو بتایا کہ ڈائلاگ ہو، مذاکرات ہو اور کوئی لاہ عمل بن جائے۔ آپ نے فرمایا سراج صاحب، اور بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ سب کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں کھیل ختم نہ ہو جائے۔ کھیل کس طرف سے ختم ہو جائے گا سراج صاحب؟ کس طرف سے ختم ہونے کا خدشہ ہے؟ کیا کوئی، آپ کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے سراج صاحب، کس طرف اندیشہ نظر آتا ہے آپ کو کھیل ختم کرنے کا؟ کیا امپائرز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بہن، یہ قانون ہے کہ جب آپ کے گھر میں بھی لڑائی ہو نا، جو پھر پڑوسی اندر گھس جاتا ہے۔ اگر دو گاڑیاں بھی آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹریفک والے آ ہی جاتے ہیں، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس نے غلطی کی اور کس نے غلطی نہیں کی۔ سیاستدانوں نے 77 میں لڑائی لڑی آپس میں، اور الیکشن کی بجائے انہوں نے آپس میں جھگڑے اور اس کی طرف بڑھے۔ اس زمانے میں یہی تھا کہ سعودی عرب پاکستان میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، امریکہ سب نے مل کر آ کر ادھر مذاکرات کا ایک میز سے جانے کی کوشش کی، میچور نہیں ہو گئے۔ تو ضیاء الحق کے 90 دن اور 90 دن پھر 9 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، 1997 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے اور اتنے لڑے کہ جب پرویز مشرف آ گئے تو لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلے ملک اب کچھ آگے بڑھے گا، اور پھر وہ آرام کے ساتھ اقتدار کرتے رہے۔ تو اب بھی وہی پاکستان ہے اور وہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر آپ نے کوئی خود ہی راستہ نہیں بنایا۔ سراج صاحب، آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف ہے
یا آپ کا اشارہ سیدھا سیدھا ملٹری کی طرف ہے؟ آپ کو کو نظر آ رہا ہے کیا صاف الفاظ میں؟ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کروں، یہ بہت قابل احترام ادارہ ہے، اور جب اس میں کوئی کیس چلا جاتا تھا تو لوگ بہت امید کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے. لیکن جب وہاں بھی لوگوں نے محسوس کیا کہ اچھا فلاں پارٹی کا ہے اور فلاں جج فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، اور پھر ججز ورسز ججز، تو اس سے بھی لوگ مایوس ہو گئے. اور یہ ہمارے عدلیہ کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں ایک موت ہے کہ وہ کس طرح اپنے امیج کو اب بہتر بنائیں گے. اور یہ امیج باہر کے لوگوں نے خراب نہیں کیا، خود ججز نے آپس میں لڑ کر عوام کو یہ موقع دیا کہ وہ اب ججز پر بھی بات کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے جب بھی ماضی میں کوئی اس طرح ایکشن ہوا ہے تو وہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا ہے. ابھی اب کوئی تو آثار ہیں سراج صاحب؟ یعنی انہوں نے کون سا ایسا جسچر دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ اب یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے؟ اگرچہ انہوں نے اعلان تو کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے، لیکن اگر آپ آپس میں لڑتے ہیں ان کے لیے ایک ماحول بنتا ہے. مجھے یاد ہے گزشتہ گلگت بلتستان کے مسئلے پر آرمی چیف باجوہ نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی، اور یہ اور بدقسمتی تھی کہ تقریباً 2 یا 3 آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے، اور ایک پارٹی کانفرنس بھی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بلائی، سیاسی حکومت نے نہیں بلائی. تو اس میں اس نے خود یہ کہا کہ جب آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، پھر ہمارے لیے ماحول بنتا ہے، اسپیس کی پھر ایک بات کیا خلا کرتے تھے. ہوتا ہے اور اس کو ہم بھرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں. تو آپ آپس میں بیٹھ جائیں، مل کر ایک متفقہ پروگرام دیا کریں، پھر کیا مجال ہے ہماری کہ ہم اس میں کوئی اور راستے اختیار کریں. تو اب بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ سیاست اپنی، نظریات اپنے، منشور ہر چیز اپنا اپنا، لیکن الیکشن ہم سب کا مشترکہ ہے. صحیح. سراج صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر میں 2+2 کروں کہ آپ کے متحرک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کو کے آثار اور خدشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بارہا آپ لب کشائی نہیں کر رہے لیکن آپ کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہے. میں پھر بتا دوں کہ آپ دیکھیے اس وقت ہمارا کل 9.7 ٹریلین جو بجٹ ہے اس میں صرف 800 ارب روپیہ رکھے گئے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے. اب حکومت نے اس میں بھی کمی کی ہے. آج آپ کے اس اسلام آباد میں 6500 پر فی من، یعنی 1 من آٹے کی قیمت ہے 162 روپے 1 کلو. تو اب مجھے بتائیں، جہاں معیشت تباہ ہو جاتی ہے، جہاں کرنسی ختم ہو جاتی ہے، جہاں ادارے ناکام ہو جاتے ہیں، پھر معاشرہ انارکی کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس لیے جو بھی چاہے پھر اس ماحول سے فائدہ اٹھا لے. تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین معطل ہو، ایمرجنسی پلس ایمرجنسی ہو، لیکن اب بھی اگر لوگوں نے یعنی ایک ایسا راستے پر اتفاق نہیں کیا سیاسی لیڈروں نے، لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، لوگ بیچارے تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، مسئلہ سیاستدانوں کی ہے، تو پھر اس بات کا ہر وقت امکان تو موجود ہے. صحیح. سراج صاحب اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں مزید سوال میں نے سراج الحق صاحب کے سامنے رکھنے، بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑے اہم وقت کے اوپر یہ کردار ادا کر رہے ہیں. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس خدشے کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے کہ کہیں اگر سیاستدان مل کر نہ بیٹھتے تو پھر کیا ہوتا، یا کس بات کے امکانات تھے، اور قوی امکانات تھے. سراج صاحب ایک بات اس شہر میں آپ تشریف فرما ہے، شہر اقتدار میں بڑے عرصے سے گردش کر رہی ہے، اور وہ ہے وہ 2 سال کی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بات کر لیجئے یا ایکسپرٹس کی بات کر لیجئے. چہرہ سیاسی اور کام جو ہیں وہ سارے وہ ایکسپرٹس کریں گے جو کہ اکانومی کو صحیح کریں گے. آپ کی نظر میں یہ جو بات گردش کر رہی ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، جس حکومت کے پش پہ عوام نہ ہو، وہ زمانے کا سقراط بھی ہو نہیں چلتی ہے وہ حکومت. کوئی سقراط اس کا وزیر اعظم ہو.
اس لیے عوام ہی اپنے ملک کو کامیاب کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے سیاستدان کا ماحول بناتا ہے۔ میں اس لیے کہوں گا کہ ٹیکنوکریٹ کے تجربات جن ممالک میں ہو گئے ہیں وہاں بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ کا ایک آئین ہے، اس آئین میں ہر مشکل کا ایک حل موجود ہے، اور اس آئین میں چاروں صوبوں کا ایک اتفاق ہے۔ خدا نخواستہ یہ آئین نہیں رہا، دوبارہ اس قوم کو اکٹھا کرنا کسی ڈاکومنٹ پر، یہ 1973 کا زمانہ نہیں ہے۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، نہ مولانا مفتی محمود صاحب ہے، نہ شاہ احمد نورانی ہے، نہ عبدالولی خان ہے، نہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے، اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے مل کر بے انتہا اختلافات کے باوجود اور شدید پولرائزیشن کے باوجود بھی ڈاکومنٹ پر اتفاق کیا۔ آج اگر ایک پاکستان چل رہا ہے تو اس آئین کی وجہ سے۔ اب 50 سال اس کے بھی ہو گئے، مجھے افسوس ہے کہ آئین بھی اس ملک میں بہت مظلوم ہے۔ صرف وہ دفعات ہمارے حکمرانوں کو معلوم ہوتے ہیں جو ان کے مفادات کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی آج جو تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے ڈیسیجن دیا تھا سود کے خلاف، حکومت کو ایک ڈیڈ لائن بھی دیا تھا، لیکن 1 سال ہو گیا۔ آئین کہتا ہے کہ سود ختم ہو، قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ سود ختم ہو، وفاقی شرعی عدالت نے 2 بار ڈیسیجن دیے کہ سود ختم ہو، تو آئین کے ان تمام تر فیصلوں کے باوجود بھی سود اسی جگہ پر ہے۔ اور آپ کے لیے بہت دلچسپ بات ہوگی کہ یہ جو ربا ایکٹ ہے یہ 1938 کا ہے، 1838 کا۔ اب وہی پرانا ایکٹ اب بھی چل رہا ہے۔ تو میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا ٹیکنوکریٹ کا، ٹیکنوکریٹ بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو سادہ، صاف، کلین، شفاف یہی تجویز دیتے ہیں انتخابات کی طرف کہ آؤ مل کر ایک تاریخ پر اتفاق کر لے اور عوام کو اختیار دے دے، اس لیے کہ اصل وارث اس ملک کا عوام ہی ہے۔ رائٹ۔ سراج الحق صاحب، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، آپ نے فرمایا اینڈ آئی کوٹ، الیکشن کے مسائل سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ، لہٰذا دونوں اداروں کو ان معاملوں پر غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ کیا یہ دونوں ادارے اس ٹائم پر غیر جانبدار نہیں ہیں؟ دونوں اداروں کے بارے میں لوگوں کا یہی امپریشن ہے، آپ کا کیا عام امپریشن؟ لوگوں کا امپریشن ہے۔ اور اب تو میں عرض کروں کہ ججز کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ابھی اس نے کوئی فیصلہ نہیں بھی دیا ہے جج نے، لیکن پہلے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بینچ بن گیا تو یہ اس طرح ہی فیصلہ دے گا۔ اس لیے ڈے ون سے جب سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیا، میں نے تجویز یہی دی سپریم کورٹ کو بھی کہ یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، نہ ایک شہر کا ہے، 23 کروڑ عوام کا ہے، تو آپ کو اتنا بھاری پتھر اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں، ہمالیہ سے بھی زیادہ۔ اس لیے فل کورٹ اجلاس ہو، 17 ججز بن جائے، لیکن انہوں نے 9 بنایا، پھر 5 اور پھر 3 پہ آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ آرڈر دیتا بھی ہے، لیکن ان کے آرڈر کے مقابلے میں خود ججز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 3-4 کا ہے۔ تو 3-4 اور 2-3 میں خود سپریم کورٹ کے اپنی جو عزت تھی، لوگ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن اب ڈسکس ہونا شروع لوگ ہو گیا تو ہے۔ ڈسکس کر رہے ہیں سراج صاحب۔ باقی جو اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے کہا، بار بار کہا کہ ہم غیر جانبدار ہے، لیکن غیر جانبدار رہنے کے لیے نظر آنا چاہیے، اور یہ آئندہ مراحل بتائیں گے کہ وہ واقعی غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، لوگ یہ واقعی میں بات کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جب بھی کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا کرتی ہے، اور اس کی فیور میں ڈیسیجن آتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے بیچ میں بھی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن لوگ جو سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ تقسیم ہے۔ جی، اگر یہ فل کورٹ کا اجلاس کرتے اور ایک فیصلے پر اتفاق کرتے، ممکن ہے فل کورٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میجارٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% تمام لوگ ایک ہی موقع پر ہو، لیکن ایک فل کورٹ کا ایک بہت بڑا قانونی اور اخلاقی بنیاد ہے، تو سب سے پہلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بے شک وہ فیصلہ حکومت کے خلاف، وہ فیصلہ کسی اور کے خلاف اور میرے مرضی کے خلاف، لیکن عدالت کا فیصلہ ہم سب پر
ماننا پھر لازم ہوتا. رائٹ. سراج صاحب اس ٹائم پر جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر ایاز صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق ہیں, دوسری طرف سے پرویز خٹک صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں. ان لوگوں کی مذاکرات کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی کنڈیشنز رکھی جائیں گی, اور ان کنڈیشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کنڈیشن ایک یہ لگائی ہے کہ ہمارے سارے لیڈران کو چھوڑ دیا جائے. کنڈیشن ایک یہ لگائی گئی ہے کہ جی وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر, ہمیں تو ذرائع کے ذریعے پتہ چل رہا ہے, آپ تو خود لائیو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں, بڑی سٹرن ہیں, اس سینس میں کہ شاید حکومت کے لیے وہ قابل قبول نہ ہو. تو حکومت کو کیسے قائل کیا جائے گا, یا کیسے قائل کریں گے آپ کہ پاکستان تحریک انصاف کی شرائط کچھ قبول کریں, کچھ وہ آپ کی قبول کریں؟ دیکھیے, نارملٹی حالات میں یہ اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے, اور حکومت کی ضرورت ہے کہ جلسے, جلوس, ریلی, روڈ بند اور بازار بند, مارکیٹ بند, اس کی بجائے تجارت چلے, ٹریفک رواں دواں ہوں, ریلوے رواں دواں ہوں, جہاز اڑے اور لوگوں کو روزگار ملے. تو ایک پرامن سچویشن اپوزیشن سے زیادہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے, حکومت جس کی بھی ہو, لیکن یہ اس کی بنیاد. لیکن اگر کوئی حکومت کہتے کہ بازار بند ہو تو ہمیں کیا, مارکیٹ نہ چلے تو ہمیں کیا, تجارت رک جائے تو ہمیں کیا, اور سٹاک ایکسچینج گر جائے تو ہمیں کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کوئی حکومت اب نارمل نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ. دوسری ہے کہ جو ہمارے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے نا جی, تو یہ ایک پارٹی کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ آغاز ہی کسی کیس سے کر لے. ہمارے سامنے ضرور تذکرہ ہوا ہے, لیکن ایس سچ اس وقت تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی شرائط کی بنیاد پر, اور یہ پہلے ہم آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے اور بیچ کا ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ایک گرینڈ سطح پر ہم جائیں گے. رائٹ. لیکن حکومت پرابلم سالور تو ہے نہیں سراج صاحب, حکومت تو پرابلم کریٹر ہے. بڑے آرام سے 90 دن کے اندر انتخابات ہو سکتے تھے, 90 دن سے آگے لے جائے گئے. 8 اکتوبر کے, اب 14 مئی کو بول دیا سپریم کورٹ نے, وہ بھی نہیں کرنا. 8 اکتوبر کو انتخابات ہونے یا نہیں ہونے, اس کے اوپر بھی ابہام حکومت نے ہی کریٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بجائے. تو حکومت تو تھرائیو کر رہی ہے حالات خراب کر کے, یا حکومت تو چاہ رہی ہے کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائیں جہاں شاید وہ مداخلت کے منتظر ہیں یا کسی اور بات کے منتظر ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ حکومت جس کو پیس سوٹ کرتا ہے, اس کو انتشار سوٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ کیسے چیزوں کو میڈیٹ کریں گے؟ نہیں, آپ ایک لمحے کے لیے حکومت کو چھوڑے, آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں, 23 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں, خاص کر غریب لوگوں کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا مفاد کس چیز میں ہے. سراج صاحب میں تو سوچ لوں گی, آپ بھی سوچ لیں گے, کیا حکومت سوچے گی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے, حکومت ضرور اس طرف آئے گی, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی, ان کی ٹیم کے ساتھ بات کی, اور وہ بھی چاہتے تھے کہ نارملٹی ہو اور ہم ایک متفقہ طور پر ایسے کنسنسس کی طرف جائیں جس میں ایک ایسے الیکشن کا انعقاد ہو جائے جو سب کو قابل قبول ہو. اب مجھے بتائیں کیسے ایک سیاسی جماعت الیکشن سے فرار یا انکار کر سکتی ہے؟ آئے ہیں الیکشن کے نتیجے میں, بنیاد ہی الیکشن ہے. کوئی آدمی ممبر بن سکتا ہے اگر وہ ووٹ نہ لے, وزیر بن سکتا ہے ووٹ نہ لے, وزیر اعظم بن سکتا ہے ووٹ نہ لے. اس لیے کوئی بھی پارٹی الیکشن سے انکار نہیں کر سکتی ہے, لیکن وہ الیکشن کب ہو, وہ اگر پی ٹی آئی کی مرضی پر ہو جائے 100%, یا پی ڈی ایم کے مرضی پر ہو جائے 100%, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. دونوں کو ریڈ لکیر سے نیچے اترنا پڑے گا. ان شارٹ سراج صاحب, آپ کو فلیکسیبلٹی کس طرف زیادہ نظر آئی, پاکستان تحریک انصاف یا حکومت؟ میرے ساتھ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا نہیں, دوں. لیکن اتنا زیرک سیاستدان ہے, آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ کون فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہے, کون نہیں. ویسے صحیح بات کروں, میں نے دونوں کو پازیٹیو پایا. دونوں کو پازیٹیو پایا. یقیناً. اے پی سی کے اندر کیا توقع رکھے ہیں سراج صاحب جو عید کے بعد؟ ابھی ہم نے کوئی تاریخ اس لیے اعلان نہیں کیا ہے کہ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کرے, پھر درمیان میں عید بھی ہے, اور ظاہر ہے عید سب کے لیے ایک بہت اہم ایونٹ ہے, تو درمیان میں یہ کام بھی ہے.
اب درمیان میں کشمیر کا یہ مسئلہ بھی آیا ہے جو آج بھی حل نہیں ہوا، کل بھی حل نہیں ہوا، آنے والے کل دیکھا جائے گا کہ وہاں کیا چیز بنتی ہے. رائٹ سراج صاحب، یہیں مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور ڈسکشن کرنی ہے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان امکانات کی بات کر رہے تھے کہ آنے والی اے پی سی جو سراج الحق صاحب نے کال کی ہے یا جماعت اسلامی نے کال کی ہے، اس کے اندر کیا توقع رکھی جائے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور کدھر فلیکسیبلٹی نظر آئی اور کدھر فلیکسیبلٹی نہیں نظر آئی. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے سراج صاحب آپ کے بارے میں اور آپ کی ذات کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں سراج الحق پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کے بعد علی زیدی کو اٹھایا گیا. یعنی علی زیدی جو فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے اٹھانے کی ذمہ داری شاید آپ کی ملاقاتوں پہ ڈالی جا رہی. نہیں، فواد صاحب تو خود وکیل ہے اور بہت سینئر وکیل ہے، اور میں نے کلیئر کیا کہ میں کوئی حکومت کا ترجمان تو نہیں ہوں. ہم تو وہی بات جو پی ٹی آئی کے ساتھ کرتے ہیں وہی بات ہم حکومت کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، یہ جو انتقام کی سیاست ہے. اور پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا کہ ان کے ساتھ اتنے منشیات وغیرہ ہے. اب رانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اب وہ وہی کام کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے قانون کی حکومت اور انصاف کی حکمرانی ہونی چاہیے. سیاسی کارکن کو آپ سیاسی طور پر ڈیل کریں، پولیس اور لاٹھی چارج اور گولی اور لاٹھی کے بجائے آپ دلیل کا سہارا لے لیں تو ٹھیک ہے. فواد صاحب کو حق ہے، میں نے ان بات چیت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے کہ چونکہ ہم رابطے میں ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ بیان نہ دیں، آپ سٹیٹمنٹ نہ دیں. جمہوری کلچر ہے، جمہوری معاشرہ ہے، اختلاف رائے کی آزادی ہے. اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی، مسلم لیگ کے اندر، ہر پارٹی میں گرم نرم ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اس چیز کو قبول کر لے کہ آپ کام بھی کرتے رہیں، بیانات بھی آتے رہیں گے. آپ کو گرمی زیادہ نظر آ رہی ہے سراج صاحب یا ارادوں کے اندر نرمی زیادہ نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ہم تو مکلف ہے اچھی نیت کا اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کا. نہیں، لیکن اس ٹائم پر میرے اطلاعات کے مطابق حکومتی وہ لوگ جو کسی ٹائم پر ڈو کا کردار ادا کیا کرتے تھے، ہمیشہ امن کی بات کیا کرتے تھے، وہ بھی ہاکش ہو گئے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت حکومت بھی مشکل میں ہے، تمام سیاسی جماعتیں مشکل میں ہیں. معیشت خراب ہو گئی ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اور ایک ابنارملٹی ہے. اور اس کا یعنی میں ایک اور بات آپ سے شیئر کر لوں کہ نقصان جو ہے نا جی، ان سیاسی لیڈروں کا نہیں ہوتا ہے. سیاسی لیڈر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے، بینک اکاؤنٹ موجود ہے، ملے چل رہے ہیں، کارخانے قائم ہیں، صبح اور شام کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے غریب عوام کا. تو میں یہ جو کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ زہریلی پولرائزیشن کم ہو اور عام آدمی کے لیے سانس لینے کا، پہلے جینا مشکل تھا، اب مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ کفن کے لیے جو کپڑے وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. اس دن ہم اس پہ گئے تھے قبرستان میں، جو گرکن ہوتے ہیں نا جی، جو قبروں کو کوتے، اس کا فیس اتنا اضافہ ہو گیا ہے. تو اب غریب آدمی وہ بھی. اور میں نے حقیقت لاہور میں تو بارہا دیکھا ہے کہ ایک آدمی مرا ہے، والد ان کا، تو ان کے لیے والد کی موت سے زیادہ یہی غم ہے کہ اب قبر کہاں ملے گا، کفن کا کیا کروں، گرکن کا فیس کیسے ادا کروں. اور یہ ایک دو کی بات نہیں ہے، پوری سوسائٹی اس وقت اس بدتر معاشی صورتحال سے دو چار ہے. اب اس کا حل پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا حل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کا حل تبھی نکلے گا
جب ایک ایسی حکومت بن جائے جس کے نتیجے میں معاشرے میں نارملٹی آ جائے. رائٹ. سراج صاحب آخری 2 سوال. اگر فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف بھی لچک دکھاتی ہے, حکومت بھی لچک دکھاتی ہے, آپ کی کوششیں رنگ لے آتی ہیں اور معاملات حل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں, تو آپ کو ٹینٹیٹو انتخابی ڈیٹ جس کے اوپر دونوں اطراف شاید آپ کو فلیکسیبلٹی دکھاتی ہوئی نظر آئیں, کون سا مہینہ لگتا ہے؟ کیا اس سال انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اگلے سال؟ دیکھیے, اگر میں نے یہ سجیشن اب دی تو پھر اے پی سی کا اور اتنے لوگوں کو بلانے کا اور ان سے مشاورت کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پھر میرا آرڈر ہوگا. تو آپ صیغہ راز میں میں رکھیں. اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سن لیں, سب کو ہم ساتھ لے کر جائیں اور سب کے اتفاق رائے کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ آئندہ الیکشن کا انعقاد ہو کوئی جائے. ذہن میں آپ کے تاریخ ہے, کوئی مہینہ ہے آپ کے ذہن میں؟ بہت سارے تجاویز میرے ذہن میں بھی ہیں, لوگ بھی دے رہے ہیں, لیکن میں اکیلا سٹیک ہولڈر تو نہیں الیکشن کا. تو جو آپ تجویز دینے جا رہے ہیں وہ اس سال کی ہوگی یا اگلے سال کی ہوگی؟ دیکھیے, اگر آپ نے کم از کم 20 سوالات کیے تو ایگزیکٹ اس تاریخ تک پہنچ جائیں گے جو میرے ذہن میں ہے. کوشش تو یہی ہے سراج صاحب, لیکن بس یہ بتا دیں اس سال یا اگلے سال؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سال اور اگلے سال سے زیادہ ہمارا اتفاق رائے ضروری ہے. اگر اتفاق نہ ہو اور کل الیکشن ہو جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر اتفاق سال بعد پر بھی نہ ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان, چونکہ الیکشن پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک ایسا الیکشن ہو جس کا پل لوگ کھائیں. آخری سوال بھی یہی تھا سراج صاحب, انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو روایت ہے انتخابات کے بعد کوئی ایک فریق اٹھ کے ضرور بولتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور کوئی ایک فریق کہتا ہے کہ اس سے زیادہ شفاف زندگی کے اندر میں نے انتخابات دیکھے نہیں ہیں. ان انتخابات کے بعد کچھ آپ مختلف دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو اس وقت انتخابات کا لفظ ابھی ہوئے نہیں ہے اور یہ متنازع بن گیا ہے ایبسلیوٹلی کہ ہم تو نتیجہ قبول نہیں کریں گے. تو اگر نتیجہ آپ قبول نہیں کرتے ہیں اور اس پر صرف ایک پنجاب میں 21 ارب روپیہ غریب عوام کا خرچ ہو رہا ہے, اور اتنا کے پی کے پر خرچ ہوگا اور پھر پنجاب اور سندھ پر خرچ ہوگا, تو یہ تو یعنی پانی پر لکیری کھینچنے کے مترادف ہے. یہ تو ایکسرسائز فار نتھنگ ہے, یہ تو قوم کا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. اسی مقصد کے لیے میں چاہتا ہوں نا کہ خدا را آپس میں ہم بیٹھے, قوم ایٹم بم سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی, قوم مضبوط ہو سکتی ہے اتفاق رائے سے. تو اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو کوئی رولز پر تو اتفاق کرنا ہوگا, گراؤنڈ پر اتفاق کرنا ہوگا. اس وقت نہ رولز پر اتفاق ہے, نہ گراؤنڈ پر اتفاق ہے, نہ ڈیٹ پر اتفاق ہے, تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ہم نے سیاست اور جمہوریت اور پاکستان اور اپنی قوم کو بچانا ہے تو ہمیں دشمنوں کی بجائے پاکستانیوں کی طرح آپس میں بیٹھ کر طے کرنا ہوگا. آئی کمپلیٹلی اگری. سراج صاحب جاتے جاتے اس سال یا اگلے سال؟ میں پھر کہوں گا کہ جلدی بھی ہو جائے اور لیٹ بھی ہو جائے, اس سے زیادہ ایک اتفاق رائے پہ میں کوشش کرتا ہوں. اور اگر اتفاق رائے آ جاتی ہے تو اس سال یا اگلے سال؟ اللہ آپ کو عزت دے, برکت دے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آمین آمین. لیکن جواب آپ مجھے نہیں دیں گے. اینی وے, سراج الحق صاحب تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ناظرین, انتخابات ہوں گے تو حل نکل آئے گا, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی تو تب ہوگی جب سیاستدان یہ سمجھے کہ ان کی ایک اس ٹائم پر قدم پاکستان کے لیے ایک بڑا ڈیٹریمنٹل رزلٹ دے کر آئے گا, بڑا ڈیٹریمنٹل قسم کا اس کا امپیکٹ ہوگا. اور یہ حکومت کے اندر بیٹھے اور اپوزیشن میں بیٹھے دونوں ہی فریقین کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اب اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف جو کہ پارلیمنٹ سے باہر کی اپوزیشن ہے, وہ پارلیمنٹ تک واپس آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی؟ جو شرائط سامنے آئی ہیں اس کے اندر ایک یہ شرط بھی ہے, دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ کویسچن. ہم دعا گو ہیں سراج صاحب کہ آپ کی یہ کاوشیں کوئی ثمر لے کر آئیں, کوئی بر آئیں اور پاکستان کے لیے آسانی ہو. تھینک یو ویری مچ. اسی پوائنٹ کے اوپر انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.